बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, अब कल है सेनेट का इजलास जिसमें कल अपोजिशन की जो तहारीक हैं उसके मुताबिक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को की तब्दीली मकसूद है अपोजिशन के यहाँ, और कल इंतखाब होने जा रहा है। प्रिजाइडिंग अफसर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब की तयनाती की है सदर ममलिकत ने। तो बड़ा अहम इजलास है, इसमें आज हम बात करेंगे। आप सारा दिन खबरों में देख रहे हैं कि नंबर गेम की सूरत हाल क्या है, अपोजिशन के पास कितने फ़िगर है और हुकूमती इत्तेहाद के पास कितना फ़िगर है। लेकिन इससे हट के दो बड़े अहम निकात हैं जिन पर बात होना अभी बाकी और बात तफसील से नहीं हो पाई। शाम साहब, एक बात तो ये कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स ने जो इंतखाब हुआ इससे पहले सेनेट का, उसमें जब उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इंतखाब लड़ने का फ़ैसला किया, जो टिकट नवाज शरीफ साहब की जानिब से जारी किए गए, तो इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि उनके जारी करदा टिकट पर अब इंतखाब नहीं लड़ सकते, लिहाजा वो आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर ईवान में आए। अब वो जो आज़ाद अरकान हैं जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर नून लीग से है, वो किसी जमात में शामिल क्यों नहीं हुए? इस सिलसिले में सेनेट के कायदा और कानून क्या कहता है, इस पर बिलखुसूस आज हम बात करेंगे। और फिर ये जो सेनेट इंतखाबात की तो शामिल तो हो गए, लेकिन उनको आज़ाद समझा जा रहा है जी। सेनेट का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ से और उसके जो चेयरमैन हैं वो उनको आज़ाद करार दे चुके हैं, और उनको उन्होंने पार्टी पोजीशन यानी नहीं दी, और पार्टी के अरकान जो है उनमें शुमार नहीं किया। जो सेनेट ये है नुक्ता जी। सेनेट की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी उन्हें आज़ाद जो अरकान सेनेट हैं उस खाने में शुमार किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खाने में शुमार उनका नहीं हुआ। कि इसमें क्या गुंडी अच्छा, इसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो मौजूद हैं अभी, सलीम मानवी वाला साहब, वो टेलीफोन लाइन पर दस्तयाब होंगे, और मुसद्दिक मलिक साहब से भी कोई बात हो जाए तो उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मामला है क्या। तो कल जो इंतखाब होने जा रहा है, इससे पहले ज़ोहराने भी दिए जा रहे हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से, और इशाइये भी दिए जा रहे हैं, तो वहाँ से भी खैर खबर कुछ शामिल करेंगे प्रोग्राम में। फिर ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। तब्दीली आप ज़ोहराने और इशाइये पर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं? मैंने कहाँ कहा? आपको मेरे फिक्रे में कहाँ सवाल की लहर दौड़ रही? मैंने तो इन्फॉर्म आपके अल्फाज से बिल्कुल नहीं सर, मेरे ख्याल आज आप थोड़ा सा गलत ताबीर कर गए। दूसरा ये है कि चूंकि आपको नहीं बुलाया नहीं, दूसरा ये कल बुलाया था, कल मैं नहीं जा सका था। दूसरी बात ये है सर कि चूँकि नया पाकिस्तान है, हम नए पाकिस्तान में अब हम रह रहे हैं, तो नए पाकिस्तान की जो एक अमली तस्वीर किसी हद तक हमें दिखाई दे रही है, अमली तौर पर आवाम के लिए, वो सियालकोट में हमें दिखाई दे रही है। अब ये बड़ी अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि सियालकोट में जो मुकामी ज़िले इंतज़ामी है, उन्होंने ई गवर्नेंस के तहत कुछ अवामुन्नास की बेहतरी के लिए, उनकी सहूलियात के लिए कुछ इक़दाम उठाए हैं। ये बड़ा अहम मौजू होगा बिलखुसूस बुज़दार सरकार के लिए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए भी, कि वो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ जी, सैयद बिलाल हैदर जी, बिल्कुल, उनकी ये इजादात हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस उन्होंने मुतारिफ करवाई हैं, ई गवर्नेंस के मॉडल्स मुतारिफ करवाए हैं, जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है और हो रहा है। तो वो बात करेंगे, दी जा रही है उनको जी। अब देखते हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहे हैं कि 1.25 करोड़ घरों की किल्लत है पाकिस्तान में। इस सिलसिले में जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, जो लोग ख्वाहिशमंद हैं कि इस स्कीम का हिस्सा बने, उनके लिए नादरा नई सर्विस मुतारिफ करवाई है, तो नादरा की भी मौक़िफ़ शामिल करेंगे। रोटी सस्ती करने के लिए भी ऐलान सामने आ चुका है। उनका रोटी पुरानी कीमत पर 1 अरब और 55 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी बरहमी का इजहार किया कल कैबिनेट मीटिंग में। सब्सिडी कितनी देंगे? 1 अरब 55 करोड़। 1 अरब से भी काम नहीं चलेगा। तंदूरों की जो गैस है ना, उस पर सब्सिडी दी जाएगी। 30 जून से पहले वाली जो सूरत हाल थी वहाँ ले जाया जाएगा। असल में इसी हद तक तो फर्क पड़ेगा। रोटी जो है ना, भुट्टो साहब ने तो तजर्बा किया था कि पकी पकाई रोटी जो है बाजार में इंट्रोड्यूस करवाई थी। अच्छा, पूरी दुनिया में कहीं भी हाथ की या तंदूर की लगी रोटी इस तरह नहीं चलती, बल्कि प्लांट लगे होते हैं बड़े बड़े, वहाँ रोटियाँ बनती हैं। और ईरान में तो खैर रोटी बिल्कुल मुफ्त है मेरा ख्याल। अच्छा। और यहाँ भी वो बड़े प्लांट लगाए गए थे, अल्लाह करे हम भी इस कदर और हो जाएं, वो रोटी इंट्रोड्यूस कराई थी। लेकिन वो चल नहीं पाई। वो जो टेस्ट था ना लोगों का, उसके मुताबिक नहीं थी। और अल्ताफ गौहर साहब जो थे, गरम गरम रोटी जब उतर के आती है, आपको ये बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जो यानी अयूब खान के दौर के सरटी इतलात थे, बड़े शोरा आफाक दानिश्वर जनाब, और जो वो अल्ताफ गौहर, वो जो रोटी कारपोरेशन थी ना, उसके सरबरा वो मुकर्रर किए गए थे। अच्छा, यानी हर दौर में रोटी के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। रोटी बनी, लेकिन कोई ऐसा मंसूबा ऐसा नहीं है, चाहे वो शहबाज साहब का तंदूरों वाला मंसूबा हो
یا پھر بھٹو صاحب کا ہو، اس میں کوئی فلا ہی آئے ہیں. بھٹو صاحب کا تو کہنا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ روٹی جو ہے نا وہ روٹی بینک بننے چاہیے. کئی ملکوں میں روٹی بینک بنے ہیں جہاں لوگ روٹیاں جمع کراتے ہیں جا کے، اور وہاں سے پھر جو یعنی کم وسیلہ لوگ ہیں ان کو وہ مفت فراہم کر دی جاتی ہے. اللہ کرے ایسا دور بھی. اچھا سر، آ جاتے ہیں ذرا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے کل ہونے والے انتخاب کے اوپر. پارٹی پوزیشن تو آپ کے سامنے میں رکھ دی، خبروں میں بھی آپ دیکھتے رہے ہیں. تو واضح ہے کہ جو حکومتی ارکان ہیں یعنی حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کے 36 ارکان ان کے ہیں اس ہمارے مرتب کردہ چارٹ کے مطابق، اور سینٹ میں جو اپوزیشن ارکان ہے اس وقت ان کی تعداد 65 ہے. اب اس میں جماعت اسلامی کا ہم نے ذکر نہیں کیا. جماعت اسلامی کے 2 ارکان ہیں. ہم نے غیر جانبدار رہنا ہے، تو وہ سراج الحق صاحب نے ان ووٹوں کا کیا کرنا ہے؟ کوئی بات نہیں، ان کی مرضی، چاہے وہ اس کو چٹنی ڈالیں، چاہے اچار ڈالیں، چاہے ان کو تناول فرما لیں، چاہے نوش فرما لیں، چاہے محفوظ رکھیں. ایک دفعہ ان سے اس معاملے پر تفصیل سے بات بھی ہوئی تھی، لیکن مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ یہ غیر جانبدار رہ کر وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیاسی مقاصد ان کے کیا ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ کس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. مجھے آپ سمجھا دیں. مجھے یعنی کام وہ کر رہے ہیں، سمجھا میں آپ کو. مجھے نہیں سمجھ آ سکی. نہیں، بڑی آسانی اس میں آسان بات ہے کہ وہ جو موجودہ اپوزیشن ہے اور جو حکومت ہے اس کی جو محاذ آ رہی ہے اس میں فریق نہیں بننا چاہتے. اچھا، دونوں سے آجز وہ چاہتے ہیں، وہ دونوں جو ہیں وہ ان سے کوئی ان کا کوئی پرتپاک معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سراج الحق صاحب نے نشست جیتی تھی اس وقت وہ پی ٹی آئی کی حمایت سے نہیں، اس وقت وہ پی ٹی آئی کے اتحادی تھے خیبر پختونخوا میں، اور ان کی حکومت میں شریک تھے. لیکن جو پھر انتخابات ہوئے ہیں 2018 کے، تو ان میں پھر آزاد انہوں نے انتخاب لڑا، پی ٹی آئی کے خلاف بھی الیکشن لڑا، مسلم لیگ نون کے خلاف بھی لڑا. تو اس لیے اب وہ ہیں اپنے آپ کو آزاد حیثیت اپنی منوانا چاہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آخری لمحوں میں وہ اپنی رائے بدل جائے. چلے، میں اب آپ کو ذرا جو حکومتی اتحادی اور حکومتی جو رہنما ہیں ان کا اس حوالے سے لیکن ان کے مختصر بیانات کے 65 ارکان ہیں ان کے 65. اور اسحاق ڈار صاحب نے استعفیٰ حلف نہیں اٹھایا، ملک سے باہر ہے. تو اب 65 اور 36 کا مقابلہ ہے، 53 درکار ہوتے ہیں، اور 36 جو ہیں وہ کیسے بالادست ہوں گے 65 پر؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ چمتکار کا موسم ہے. اچھا، یہ دیکھیں پچھلے انتخاب میں یعنی آپ اگر آپ کسی اصولی سیاست کی بات کریں تو پھر تو بڑا مشکل ہوگا. اور ایسی صورتحال میں ہمارے جو چیئرمین سینٹ ہے بھلے آدمی ہے، مجھے پسند ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں ان کو اور گوگل سے، لیکن بات یہ ہے کہ اب اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ جن لوگوں نے ان کو منتخب کیا تھا، یعنی اس کے انتخاب میں پیپلز پارٹی کے 21 ووٹ شامل تھے، جب پیپلز پارٹی نے وڈرا کر لی اپنی حمایت تو ان کو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. آج یہ موضوع باوقار شخص شامی صاحب، آج یہ موضوع بھی زیر بحث رہا ہے. اس حوالے سے کئی خبریں آتی رہی ہیں، میں چیک کرتا رہا ہوں. ان کو خبر آئی کہ جی ان کو یہ جب یقین ہو گیا ہے کہ اب ان کے پاس مطلوبہ نمبر نہیں ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا یہ سوچ رہے ہیں مستعفی ہو جائیں. لیکن کچھ دیر بعد جب ان سے رابطہ ہوا دنیا نیوز کا بھی، تو انہوں نے کہا میں بالکل ڈٹ کے کھڑا ہوں، اس تحریک کا مطالبہ کروں گا. اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے جو آج معمول کا کام تھا وہ کیا، کچھ فائلیں اور دیگر سامان اپنے گھر معمول کے مطابق بھجوایا. ان کو غیبی امداد کی توقع ہے. ویسے ایک بار میں آپ بتاؤں، سپیکر کے خلاف قرارداد منظور ہوئی تھی قومی اسمبلی میں، سید فخر عوام سپیکر تھے، اور وہ جو کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہیں، ہاں جی، غیر منتخب اسمبلی میں آئے تھے اور پھر سپیکر ہو گئے منتخب، اور ان کے مقابلے میں جنرل ضیاء الحق نے کھڑا کیا تھا خواجہ صفدر کو. اچھا، خواجہ صاحب کے جو والد صاحب. ہاں جی، خواجہ صفدر کو جنرل ضیاء الحق کی سپورٹ حاصل تھی، اسمبلی غیر جماعتی تھی، اور یہ جو آزاد بندوں نے ایک گروپ بنا لیا، پھر اس میں ہمارے جاوید ہاشمی صاحب تھے، پرابدہ حسین صاحبہ تھیں، اور دوسرے ان کے ہم نوا تھے، میں ڈاکٹر شفیق چودھری بھی تھے، اور بڑے وہ تھے ہمارے کئی اور جنوبی پنجاب کے اس وقت کے نوجوان خیال، اس وقت کے نوجوان جو تھے وہ باغی، انہوں نے کہا کہ لو یہ ضیاء الحق کی حمایت اس کو حاصل ہے تو ان کی ہم اس کو شکست دیں گے. پھر خواجہ صفدر شکست کھا گئے. اچھا. اور سید فخر عوام منتخب ہوئے، اور پھر جب مسلم لیگ بن گئی تو سید فخر عوام جو تھے وہ ظاہر ہے کہ سپیکر کو ایک جج کی طرح وہ سپیکر تھے، وہ بڑے ایک نیوٹرل وہ اپنا پوسچر ہوتا تھا،
اور سید فخر امام جو ہیں وہ پاکستان کے چند بہت ہی صاف ستھرے سیاستدانوں میں سے ہیں، یعنی اپنے ذاتی کردار اور اخلاق کے اعتبار سے. اور انہوں نے جب وہ چیئرمین منتخب نہیں ہو سکے تھے ضلع کونسل کے جنرل ضیاء الحق کے دور میں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا وزارت سے، یعنی وزیر تھے وہ، لیکن ضلع کونسل ملتان کے جیت نہیں سکے تھے، چیئرمین نہ بن سکے، تو انہیں استعفیٰ دے دیا. بھئی اخلاقی معیار ان کے کیا حال ہے. اچھا میں ذرا آپ کو لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو اب اسپیکر یا چیئرمین سینٹ ان کے خلاف نو کانفیڈنس کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جمہوریت ہے اور اس میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. بالکل ایسے ہی. اس لیے اگر میجورٹی چاہتی ہے کہ ہم اپنا چہرہ بدل لیں تو بدل لیں، ٹھیک ہے، تو آنکھیں بدل لیں یا چہرہ بدل لیں. میں حکومتی جو عزائم ہیں یا ان کا جو اعتماد ہے اس کی ایک جھلک ہم نے کمپائل کی طرف وہ بھی دیکھیے اس معاملے پر. حکومت کو جو ملا ختم کرنے نکلے تھے وہ دوڑ ان کی آ کے ختم ہو گئی ہے سینٹ کے چیئرمین کی برطرفی پہ. بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے، چیئرمین سینٹ بالکل نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو الیکٹ ہوئے تھے وہ اپنی پوری ٹرم پوری کریں گے. جب اپوزیشن تہیا کر چکی ہے تو حکومت اس پنجہ آزمائی میں انشاءاللہ ادارے کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. نون اور پیپل پارٹی کئی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موو جو ہے یہ صرف سیاسی انتقام دینے کے لیے موو کی گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اپنے ضمیر سے ووٹ دیں گے. ہمیں جو رسپانس ملا ہے پوری اپوزیشن سے، میجورٹی سے، وہ یہی ملا ہے کہ جی وہ بالکل اس چیز سے خوش نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اعلان تو نہیں اعلان کریں گے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، وہ جو ہے تو آپ کو ریزلٹ سے ہی پتہ چل جائے گا. یقین دلاتا ہوں کہ ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ تحریک جو ہے اس کا یہ بے معنی ہے، اور کوئی آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے تو صادق سنجرانی کو ہٹا دیں آپ. سر یہ تو ہے جی جو اعتماد. اصل میں جو جہانگیر ترین صاحب ہیں نا، میں ذاتی طور پر تو ان کا بھی بڑا مداح ہوں، لیکن اس طرح کے معاملات میں جب وہ بولتے ہیں نا تو پھر بہت کچھ بولتا ہے، اور یہ جہاں مانتا ہے وہاں ڈالڈا ہے. لیکن اس معاملے میں، اس انتخاب میں جناب ترین صاحب کے ہاں وہ پھرتیاں یا وہ تیزیاں نہیں ملیں جو پنجاب میں حکومت سازی کے معاملے پہ ہم نے دیکھی. مگر جب وہ کہتے ہیں نا بڑے اعتماد سے بات کرتے ہیں تو پھر فوراً نہیں، پھر تو ٹھیک بات ہے، ماتھا ٹھنکتا ہے، پھر تو سوچنے کا مقام ہے. میں نے اسی لیے وہ جملہ کہیں دال میں کچھ کالا ہو نہ پڑ نہ گیا ہو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ ہو چکا ہو، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. ٹھیک ہے، بالکل. دیکھیں نا آزاد اراکین ہے تو بہرحال ان کا سٹیٹس آزاد ہے. دیکھیے اب اصل میں تو دیکھیے خفیہ رائے شماری ہونی ہے، خفیہ ہونی. بالکل. تو خفیہ رائے شماری میں آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کس نے کس کو ووٹ دیا. بالکل. تو آپ اور موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں، پارٹی ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر آپ ووٹ دے سکتے ہیں. بالکل. اچھا اب ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنتے ہیں، وہ کیا مشورہ آج دے رہے تھے. صادق سنجرانی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے استعفیٰ دینا ہے کہ تو اچھا فیصلہ ہوگا. وہ اس لیے شاید ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو نمبرز اپوزیشن گیدر کر رہے ہیں وہ تو اس کو نکالنے کے لیے تو زیادہ نمبرز ہیں ہمارے پاس، اور اصولاً بھی یہ سٹیپ اچھا ہوتا کہ چیئرمین سینٹ صاحب اپنے استعفیٰ دے، ورنہ کل تک وہ ایسے ہی جا رہا ہے. اور حاصل بزنس صاحب کا بیان بھی لگیا تھا، سن لیجیے. میں تو اس دن جیت گیا تھا جس دن مجھے تمام اپوزیشن نے ایک پولیٹیکل ورکر کو نومینیٹ کیا اس پوسٹ کے لیے. باقی جہاں ووٹنگ کا تعلق ہے اس وقت ہم 65 پہ کڑے ہیں. ایک ہمارا ممبر تنویر صاحب نہیں آ پا رہے، مائیکل کا پروڈکشن آرڈر ہو گیا، وہ بھی آ جائے گا. صرف ایک ممبر ہمارا کم ہے، ادروائز یا کمپلیٹ نہ. مجھے امید ہے کہ ڈبے کھولیں گے ہمارے ووٹ پورے ہوں گے. سر ارکان پہ کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی دھمکی ابھی تک میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ مارکیٹ میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ صحافی بولتے ہیں، کچھ ممبر بولتے ہیں، مگر کوئی پروف کسی کے پاس. تو یہ آپ نے گفتگو سن لی بلاول صاحب کی بھی اور حاصل بزنجو صاحب کی بھی. تو آپ کی ویسے اپنا توقع کیا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو کلین پالیٹکس کا تقاضا تو یہی ہے. کلین پالیٹکس کا؟ ہاں جی. اور جو عمران خان صاحب کے جو دعوے رہے ہیں، جس طرح سینٹ کے انتخابات میں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نکالا، ان کے خلاف کارروائیاں کی، ان پر الزام لگے جب
تو اس سے تو توقع کی جاتی ہے. دیکھیں ہار اور جیت, اب یہ کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا. میجورٹی یعنی اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے, صحیح ہے, سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر چیئرمین کوئی اور منتخب ہو جائے. خان صاحب کی حکومت, کل فواد چودھری صاحب بھی تو ہمارے پروگرام یہ کہہ رہے تھے نا, انہوں نے اعتراف کیا, ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہی بات میں نے ان سے کہی, اور خان صاحب کو بھی اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے. یہ جو عارضی شکست ہے یا عارضی فتح ہے, اس کے لیے مستقل اصول قربان نہیں کرنے چاہیے. خاور گھومن صاحب آئے ہیں ٹیلی فون لائن پر اچانک, اور خفیہ بیلٹنگ کے اوپر اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی منطق ان کے نزدیک کیا ہے. گھومن صاحب فرمائیں جناب, کیا کہنا چاہتے ہیں اس معاملے پہ آپ؟ اچھا, یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جو میرے خیال میں آپ لوگوں کو ضرور پوچھنا چاہیے. ان سے آپ سے پوچھ رہے ہیں نا, حضور آپ دستور بنانے والوں میں سے ہیں لگتا ہے مجھے, آپ بتا دیجئے. دیکھیں 2017 کا جب یہ الیکشن ایکٹ بن رہا تھا, تب ایک آپشن پروپوز کی گئی تھی ان کی طرف سے, ایک سجیشن دی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ جو الیکشن ہوتا ہے سینیٹر کا, چونکہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے اور اسے اوپن ہونا چاہیے, وہ بھی اوپن ہونا چاہیے, اور باقی یہ چیئرمین سینٹ اور ساتھ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کا بھی آپشن اوپن ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحف کا جو بندہ ووٹ لے کے آتا ہے ایز این ایم پی اے یا ایم این اے, تو ایونچولی وہ کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, اور ساتھ میں اگر عمران خان کا ووٹ رہا تو وہ بھی اس کے ساتھ رہنا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سیکرٹ بیلٹنگ کی, تو سیکرٹ بیلٹنگ کا مقصد ہی جو میری سمجھ میں یہ ہے کہ ایک جو ووٹر ہے وہ اپنے کانشنس کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ دیتا ہے کہ جی میرے نزدیک کون سا بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے. اور جب یہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں نا ہمارے جو سیاستدان کہ جی دیکھیں ہمارے ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ ڈیفیکشن لگے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ اس کو اوپن بیلٹنگ رکھتے, اور میرے خیال میں یہ اوپن بیلٹنگ ہی ہونا چاہیے. ادروائز ہم یہی تبصرے کرتے رہیں گے ہارس ٹریڈنگ کی, ووٹ چوری کی. جی گھومن صاحب, یہ جو دستور ہے یہ 1973 میں بنا تھا, اور اس وقت بھی اس میں یہ سیکرٹ بیلٹ ہی رکھا گیا تھا. بعد میں ترمیم ہو سکتی تھی, لیکن اس کا جو دستور بنانے والے ہیں انہوں نے ایک کلاس اسی طرح رکھی تھی, اس لیے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بعد میں داخل کی گئی ہے. ہاں اس میں ترمیم نہیں کی گئی, اور اگر خان صاحب اس کو انیشیٹ کریں ابھی بھی ترمیم کر دیں ہو جانی چاہیے, جیسے ہو جانی چاہیے, اس پہ ترمیم کر دینی چاہیے. اصل میں جب سیاست دانوں کو بھی, اور ہم دانشور جو ہیں, ہم دانشور کہلاتے ہیں نا, واللہ عالم ہے کہ نہیں ہے, ہمیں بھی اپنے وقتی مصلحتوں سے آزاد ہو کر موقف اختیار کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. لے جی گھومن صاحب آپ کی جی فرما لیں. موقف تو یہی ہے کہ اگر آپ یہ آپشن اوپن رکھ دیتے 2017 کے الیکشن وہ جو ایکٹ ہے, اور یہ ہم سارے کا سارا کھیل ہی ختم کر دیتے ہیں, یہ ہاں تو بہت اچھا ہوتا, اور آج یہ مسئلہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ آپ نے ضمیر بیچنا ہے. ضمیر بیچنے کا حکم نہیں دیا دستور نے. ضمیر بیچ رہا ہے یا اپنے ضمیر کے مطابق دے رہا ہے, یہ تو نہیں ہم دوسرے کے ضمیر کے مطابق نہیں, اپنے ضمیر کے مطابق. صحیح ہے, ہاں جی, اپنا ضمیر مد نظر رکھے, اپنا ضمیر جس کے ٹکٹ پہ آپ منتخب ہو کے آئے ہیں. ہاں نہیں چلیں, بات تو یہی ہے نا گھومن صاحب, اب کنکلوژن تو یہی ہے اس ایشو کے اوپر کہ اگر یہ اوپن ہوتا معاملہ تو آج یہ تنقید نہ ہوتی اور آج یہ نقطہ نہ جنم لیتا. آپ نے بیک گراؤنڈ فراہم کیا, اپنی رائے کا اظہار کیا, آپ کا بہت شکریہ. گھومن صاحب ان دنوں چھٹیوں پر ہیں, سیاحت کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ وہ پروگرامز میں نیوز کے ان کانٹیکٹ ہے. دیکھیے چھٹی پر جا کے وہ چھٹی بنی. اخبار نویس کبھی چھٹی پہ نہیں جاتا, اخبار نویس کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, یہ تو فیلڈ مارشل کی طرح ہوتا ہے. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی سینٹ کے انتخابات کی جو کل ہونے جا رہے ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے, تو اس میں ایک نقطہ رہ گیا ادھورا. ہم نے بیانات تو نشر کر دیے, معاملہ تاریخ کے جھروکے میں بھی ہم نے دیکھنے کی کوشش کی تب کیا ہوتا تھا. شامی صاحب وہ جو سوال تھا وہ تو بیچ میں رہ گیا. سلیم مانڈوی صاحب سے ایک میٹنگ میں ہیں, اور مصدق ملک صاحب بھی کسی ذاتی مصروفیت نہیں, وہ ان کے پھپھا جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا, وہ قبرستان میں میسج آیا مجھے. اور سلیم مانڈوی والا صاحب بھی ایک میٹنگ میں, تو اس لیے دونوں بھی فی الحال دستیاب نہیں ہیں. آپ واضح کر دیں وہ مسئلہ. بات یہ ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا نا, ہمارے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے, جو ان سے تھرڈ کلاس شخص جو ہے, آج تک چیف جسٹس نہیں بنا ہمارا, بلکہ جج نہیں بنا, انہوں نے یہ ایک فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو سینٹ کے
जो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के दस्तखत से टिकट जारी हुए हैं, इसलिए वो टिकट ख़त्म कर दिए थे और जब उनको फिर इंडिपेंडेंट के तौर पर उनको ट्रीट किया गया, उसके बाद सेनेट जो है, मैंने इलेक्शन कमीशन से मालूम किया, उनको कोई एतराज़ नहीं है इस पर, तो लेकिन सेनेट के सेक्रेटेरिएट ने अभी तक उनको बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया, उनको अगरचे कि वो खुद मुस्लिम लीग में शामिल हैं, इसका ऐलान भी कर चुके हैं। ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है। और फिर बात यह कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने इस पर एहतजाज क्यों नहीं किया? अगर कोई कायदा जो है, कोई ज़ाब्ता जो था आड़े आ रहा था, उसमें तरमीम क्यों नहीं की? ये कई सवालात थे। मैंने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की जुबान थी इस मामले पे एक बार भी कोई मुतालबा, कोई एहतजाज, मुझे अब इसीलिए ना टॉक शो कहीं भी बात होते मैंने तो नहीं देखा। मुझे खुद भी ताज्जुब है, लेकिन बहरहाल वो सारे लोग तो खलीफे ही है ना, सारे लोग मुस्लिम लीग नून के डिसिप्लिन में हैं और उसके साथ ही वो रहने का अहद कर रहे हैं। अगर किसी ने को वायलेट भी किया अपनी पार्टी को, तो उसका क्या पता चलेगा? वो तो सीक्रेट बैलेट है। सही हो गया। अच्छा, अब नए पाकिस्तान की एक झलक यकीनी तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट हैं सैयद हैदर बिलाल साहब, बिलाल हैदर साहब, ये वहाँ पर नौजवान डिप्टी कमिश्नर हैं सियालकोट में, जिन्होंने सियालकोट की जो सूरत हाल थी उसको पहले स्टडी किया कि वहाँ पे मसाइल हैं क्या। उसके बाद उन्होंने वही मसाइल है जो हर जगह के मसाइल हैं, लेकिन एक खास जिले के कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं ना, नहीं मुख्तलिफ हैं सियालकोट के लोगों का कांटेक्ट कैसे ख़त्म किया जाए ब्यूरोक्रेसी से, और लोगों के मसाइल हल कैसे किए जाए, और बुनियादी बात और फिर ये कि कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिनके लिए अमूमी तौर पर आवाम को सरकारी इदारों का रुख करना पड़ता है। पहले तो उनकी आइडेंटिफिकेशन की और फिर वो जो मामला था जो आप फरमा रहे हैं उसको बेहतर किया और ई गवर्नेंस के तहत खिदमत के एक नए अंदाज को मुतारिफ करवाया। 6 प्रोजेक्ट उनके ऐसे हैं जो काबिल तारीफ़ हैं पूरे सूबे पंजाब के लिए और दीगर सूबों के लिए और दीगर ज़िलों के लिए भी। तो ये महदूद वसाइल के बावजूद कुछ कर रहे हैं, तो ये चूँकि एक मुस्बत ख़बर है और पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल मामला है, इसलिए हमने सोचा कि जो डीसी सियालकोट है उनको बराह रास्त हम लें आज प्रोग्राम में। इरादा तो ये था कि मैं उन्हें प्रोग्राम में आज यहाँ बुलाता, लेकिन शामी साहब हेड मराला पर भारत ने पेश की तला के वहाँ पर पानी छोड़ दिए है, तो 80 से ज़ायद देहात ऐसे हैं सियालकोट के गिरदनवाह में जहाँ पानी आ चुका है, तो ये वहाँ मसरूफ़ थे, लेकिन कमिटमेंट थी इसलिए आ गए। हम ये भी मान लें कि दरिया जो है ना, उनके अंदर बस्तियाँ बसा दी हैं, उनका बहाव हमने मुतस्सर कर दिया है। अगर वहाँ ये वायलेशंस ना होती तो ये पानी जब आने से इतनी तबाही ना होती, इसलिए पानी दरिया का तंग हो गया है और वो नाला बन गया है, इसलिए जब पानी इंडिया से छोड़ा जाता है तो सैलाब बन जाता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सैयद बिलाल हैदर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद तो मैंने बता दिया किस पे आपसे बात करने जा रहे हैं कि आपने उसमें क्या इस्लाहात मुतारिफ हैं, लेकिन ये चूँकि आपका तारुफ करवाते हुए मैं जिक्र कर बैठा हूँ सैलाब की सूरत हाल का, तो सियालकोट के कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासिर हुए हैं? इस वक्त ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है? खबरों में भी इस हवाले से कुछ अपडेट्स कुछ देर पहले मैंने देखी हैं। जी बिस्मिल्लाह। सियालकोट में इस वक्त तकरीबन 2,11,000 क्यूसेक अमराला से पानी गुजर है और हमारे पास अगर 4 लाख तक है तो हमारे पास कोई परेशानी की बात नहीं है, और 6 लाख से ऊपर जाके फिर ये सुपर फ्लड बनता है। तो अभी वो सारे इलाका जात मैं देख के आ रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेश के इंतजामात बिल्कुल बेहतरीन है और हमें किसी किस्म की भी कोई इस वक्त की आबादी की नकल मकानी की किसी और किस्म की कोई भी परेशानी लाख नहीं है, लेकिन हम इस पे नजर रखे हुए हैं। हर 2 घंटे के बाद हम एक शॉर्ट सी ब्रीफिंग और मीटिंग कर रहे हैं और अभी तक हालात जो हैं वो बिजवात सेक्टर में जहाँ हर साल 84 गाँव ज़ेरे आब आते हैं, इस वक्त मीडियम फ्लड है और अभी इस वक्त कोई परेशानी की बात नहीं। चलिए, तो बिलाल साहब ये बताइए मुझे कि दरिया जो है, दरिया में कोई तजावुजात नहीं हुए, दरिया खुला चल रहा है? का जो मामला है ये बिल्कुल एक जनरल है, यहाँ पे भी दरिया में तजावुजात जो है देखने में आए हैं। उनका भी तो कोई इलाज करना चाहिए ना। जी, वो लॉन्ग टर्म है। उसमें जो 2010 की मंसूर अली शाह साहब की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने काफी प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। अब वहां से 2010 की रिपोर्ट है, 2019 में हम पहुंच गए हैं। एक लॉन्ग टर्म काम है, 9 साल में पूरा नहीं हो सका, आइंदा पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन बहरहाल इसको हम एक तरफ रखते हैं। आप ये बताइए कि जो ऐप्स आपने मुतारिफ कराई हैं और जो गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए आपने जो इकदामात किए हैं, वो उसकी तफसील बयान कर दें।
جی میں اس میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ہمارے شہریوں کو تقریباً 18 ایسی خدمات ہیں جو سرکار سے جن کے لیے ان کو سرکاری دفاتر کے چکر لگانا پڑتے ہیں، اور یہ 12 محکمے ہیں جو یہ 18 سرکاری خدمات یعنی سروسز جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے ایک ہیلپ لائن متعارف کرائی 0800 150 50، کوئی بھی شخص اس کے اوپر کال کر کے کسی بھی وقت کال کر کے وہ ان تمام 18 امور کے لیے جس کو اس کے کسی سرکاری دفتر میں جانا پڑتا ہے یا سرکاری افسر کے پاس جانا پڑتا ہے یا سفارش کسی کی ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ اپنا کام کروانے کے لیے، ان سے متعلق وہ تمام۔ اچھا ہم آپ کو درست طور پر سن نہیں پا رہے، ڈسٹورشن ہے، پروبیبلی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے۔ ایک بریک چھوٹی سی میں لیتا ہوں ڈی صاحب، آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ٹیلی فون کے ذریعے آپ سے ہم بات کر سکیں اگر ویڈیو لنک میں کوئی پرابلم ہے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ناظرین آپ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو سیالکوٹ میں کیا کیا جا رہا ہے گورننس کے تحت، یہ ہمیں بتا رہے ہیں ڈی سی سیالکوٹ۔ بلال صاحب بتائیے گا مختصر کہ کون سی اپنے جدت اختیار کی کون سی ایپس انٹروڈیوس کروائیں، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، مختصر ذرا بیان کیجیے گا۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح مغربی ممالک میں ہے سروس ڈلیوری، ہم نے وہی شروع کیا کہ کسی بھی شہری کو کسی بھی دفتر کے چکر نہ لگانے پڑے ان تمام خدمات کے لیے جو اس کا حق ہے۔ تو پہلی اس نے سروس تھی سلام سیالکوٹ، جس میں 18 وہ سروسز اگر کسی نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے۔ اچھا اس میں ذرا موٹی موٹی بات بتائیں کون کون سی سروسز وہی بتا رہے ہیں، جاری رکھیں۔ جی تو کسی نے قرضہ لینا ہے، نوکری لینی ہے، ایگریکلچر لون لینا ہے تو وہ اس ہیلپ لائن پہ پوچھ سکتا ہے کہ کتنے پیسے لگیں گے، کس سے جا کے ملوں، کتنے دن لگیں گے اور کون سے کاغذات چاہیے مجھے جانے کے لیے، اور یہ وہ تمام چیزیں جس کے لیے ان کو سفارش کر کے ملنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک سرکار سیالکوٹ ہے، آپ نے اگر اپنے علاقے کے ایس ایچ او سے بات کرنی ہے، پٹواری سے بات کرنی ہے، تحصیلدار سے بات کرنی ہے، میٹر ریڈر سے بات کرنی ہے، اگر آپ کے کیا اسے کہتے ہیں علاقے کا جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے جہاں بچہ جاتا ہے اس سے بات کرنی ہے، ایم ایس ہاسپٹل، کسی بھی سرکاری سے بات کرنی ہے، آپ صرف یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اپنے گاؤں کا، محلے کا، گلی کا، سوسائٹی کا نام لکھیں گے، وہ تمام آفیسر ان 8 محکموں پہ جن سے آپ کو واسطہ پڑ سکتا ہے، وہ ان ساروں کے نام اور ان کی تصاویر، ان کے موبائل نمبر آ جائیں گے، آپ ان کو موبائل پہ کال کریں گے، وہ کال اٹھائیں نہ اٹھائیں، آگے گورنمنٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک شہری کو رسائی ضرور مل گئی گورنمنٹ تک۔ اگر وہ کال نہ اٹھائیں تو اس کا ہر مہینے کے بعد آڈٹ ہوتا ہے سر، اس آڈٹ کے بعد ہم نے تقریباً 8 کے قریب افسران بدلے ہیں۔ پہلے ہمارا کال اٹھانے کا جو ریشیو تھا وہ صرف 13% تھا، یعنی 100 میں سے 13 کال اٹھاتے، اب اس کو 5 ماہ ہو گئے ہیں، اب ہمارا کال اٹھانے کا جو 53% تک پہنچ گیا۔ تو ہم نے کچھ انسینٹیوز بھی دیے ہیں، ان کو انعامات دیے ہیں جنہوں نے زیادہ کالز اٹھائی ہیں، اور جنہوں نے اس کے بعد پھر ایک سیٹسفیکشن لیول بھی چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کا ان کا رویہ ٹھیک تھا، انفارمیشن ملی، اس کے اوپر بھی ان کی ریٹنگ کی جاتی ہے۔ اس طرح ہم پروموشنز بھی دیتے ہیں اور ان کو ہم تقریباً کوئی 20 لاکھ روپیہ انعامات میں اچھے افسروں کو تقسیم۔ اچھا اگر جو شہر میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تجاوزات ہو رہی ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ جی اس تیسری جو ایپ جس کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا تھا وہ تھا صاف ستھرا سیالکوٹ۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنی دکان کے باہر، اپنے دفتر کے باہر، اسکول کے باہر، بازار میں، کہیں پہ بھی کوڑا دیکھتے ہیں، پانی کھڑا ہوا ہے سیوریج کا گندا پانی، آپ فوری اس کی اس ایپ کے تھرو تصویر لیں، 3 سیکنڈ کے اندر وہ تصویر متعلقہ سینیٹری سپروائزر کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے پاس 6 ورکنگ آورز ہیں، 6 گھنٹے کے اندر اس نے وہاں جا کے کوڑا اٹھانا ہے، چونے کا ایک دائرہ لگانا ہے اور وہیں سے دوبارہ تصویر لے کے بھیجنی ہے سسٹم کو، جو کہ گوگل کوآرڈینیٹ کے تھرو سیٹلائٹ جو ہے اس شہری کو 3 سیکنڈ کے اندر۔ ڈی صاحب یہ جو آپ سب کچھ فرما رہے ہیں بڑا تفصیل طرف معاملہ ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، یہ بتائیں کہ کیا یہ سب کچھ ہم باقی اضلاع میں بھی رائج کر سکتے ہیں؟ آسان ہے یہ اس کے لیے بہت اخراجات چاہیے؟ نہیں سر نہیں، اس میں ٹوٹل ہمارا کوئی 40 لاکھ روپے 6 ایپس پہ خرچہ ہے، اور تقریباً اس وقت روزانہ کوئی 1200 کے قریب شہری ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے 27 فروری کو قیمت سیالکوٹ ایک ایپ کو قیمت پنجاب کے نام سے پورے پنجاب، اچھا یعنی یہ پہلے سیالکوٹ میں اپلیکیشن تھی جو پورے پنجاب میں رائج ہو چکی ہے، ٹھیک جی، یہ 1 مارچ سے پورے پنجاب میں جا چکی ہے، اور پنجاب میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PITB کی ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پنجاب کی تاریخ میں تیسری سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی PITB کی ایپ ہے۔ بلال صاحب یہ بتائیں ابھی تک کتنے شہری جو ہیں استفادہ کر چکے ہیں اس سے، اور روز اس کا کیا مطلب معمول ہے، کتنے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں؟ جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 1 جولائی سے 31 جولائی کا آج شام 6 بجے تک کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قیمت سیالکوٹ کے اوپر لوگوں نے یہ شکایت درج کروائی کہ فلاں دکاندار نے مجھے آٹا مہنگا بیچا ہے، دودھ مہنگا بیچا ہے، گوشت مہنگا بیچا ہے۔ ان کو متعلقہ پرائس مجسٹریٹ نے جا کے ان کو چلان کیا، ان کو گرفتار کیا، سیل کیا، ان کو وارننگ دی۔
تو 41 لاکھ روپیہ صرف جولائی میں جرمانہ ہوا ہے اور 26 لوگ گرفتار ہوئے ہیں صرف جولائی کے مہینے میں، اور شہریوں نے کسی بھی دفتر میں ایم پی اے ایم این اے صفائی کا معیار کو بہتر ہوا ہے سیالکوٹ میں؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈیلی تقریباً 325 کے قریب ایوریج ہے پچھلے مہینے کی، لوگ اپنی صفائی گلی سے کوڑا اٹھوا رہے ہیں اس ایپ کے تھرو۔ چلیے آپ سے پھر بات ہوگی کیونکہ تفصیل تھوڑی سی اور درکار ہے۔ بہت شکریہ جناب، ایک موضوع اور رہ گئے تھے تو آگے بھی جانا تھا، لیکن بات بہرحال کلیئر ہوگی تو توجہ اب تو مبذول کرے بزدار سرکار اس جانب اور موضوع بھی ہے سر؟ جی ہے، اس موضوع کو تو انصاف کر دیتے ہیں جس سے آپ نہیں ہو گیا، میرا خیال کافی ہو گیا، میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے۔ ٹھیک، ہم صرف یہ نا سارے پالیٹکس ہی نظر نہ اپنے آپ کو کرتے رہیں، کوئی عوامی خدمت کا کام بھی کر لیں، اگر کوئی جدت کی ہے کسی نے اس کی بھی داد دے لیں، لوگوں تک پہنچنا چاہیے میسج، اور یہ عمران خان صاحب اور بزدار صاحب اس طرف توجہ دیں اور اسے عام کریں، ہونا چاہیے، پاسبل ہے۔ یہ تو میرا سوال تھا کہ مگر آپ آگے چلیں اب آپ، تاکہ میں بتا رہا ہوں یہ جو آج پرائم منسٹر نے ایون کے تعاون سے جو ہاؤسنگ اسکیم والا معاملہ اس پہ ایک پروجیکٹ پہ تقریر کر رہے تھے، وہ تو وہ کہہ رہے تھے 1.25 کروڑ گھروں کی قلت ہے ملک میں، اور جو گھر بنانے جا رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ تمام تر جو وسائل ہیں وہ پاکستان کے استعمال ہوں اور تمام تر جو مزدور ہیں وہ بھی پاکستانی، ظاہر مزدور پاکستان کے ہوں گے، آپ جو سینیٹری فٹنگز ہیں، جو دوسری چیزیں ساری پاکستان کی استعمال ہونی چاہیے، پنکھے پاکستان کے لگنے چاہیے، اور اینٹیں بھی پاکستان کی ہونی چاہیے، یہ اینٹیں تو دیکھیں وہ تو آپ باہر سے نہیں لا سکتے، لیکن اور بہت سی چیزیں باہر سے آتی ہیں، اور یہ لوگوں کے نخرے جو ہیں، یہ عیاشیاں ختم ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے بتاؤں، میں تو سمجھتا ہوں 3 مرلے اور 5 مرلے تک محدود کر دینا چاہیے، اس سے بڑا مکان بننا ہی نہیں چاہیے۔ اب آپ کو زمین اتنی قلت ہو گئی ہے، دنیا کو دیکھیں، 5 مرلے پہ آپ ایک بڑا مکان بنا سکتے ہیں، آپ اوپر کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مکانات ان کے لیے کم کریں، ان کے لیے رعایتیں کم کریں، مراحت کم کریں، ان کے لیے قرضے بھی نہ دیں، قرضے بھی آپ چھوٹے مکانات کے لیے دیں اور اس کو سبسیڈائز کریں، کیونکہ اب 15% 16% کے اوپر ہاؤس بلڈنگ کا لون جو ہے وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو نادرا کے ذمہ لگا کہ رجسٹریشن کریں ان لوگوں کی جو کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ چھوٹے مکانات پر گھر لینا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے ای سروس کا آغاز ہو چکا ہے، وہ جو ایزی پیسہ والی سروسز جہاں جہاں دستیاب ہے وہاں جا کے لوگ بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ پر، آپ وہاں جا کے 250 روپے کے عوض اپنا نام رجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس پورے پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سر، یہ آپ دیکھیے گا 2 بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آرٹیکل 35 سے ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی آئین کا، اس کے اوپر یوں لگ رہا ہے کہ مودی سرکار نے جو حالیہ دنوں میں 10,000 مزید تازہ دم دستے وہاں بھیجے ہیں بھارتی فوج کے، اور پھر جو کرفیو ہے وہاں پر انٹرنیٹ بند ہے اور LOC پر جو صورتحال ہے، اور اس پر آج فخر امام صاحب جو کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہیں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ مخاطب تھے، ان کا بیان سن لیں ذرا، پھر اس پہ آپ کا تبصرہ مجھے چاہیے ہوگا۔ دیکھیے، مقبوضہ کشمیر کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، وہاں نہ وہ 2 طرفہ گفتگو کے لیے تیار ہیں، نہ وہ 3rd پارٹی فیسیلیٹیشن پر آمادہ ہیں، اور پھر جو 2 نئی چیزیں کرنے چلے ہیں جس کی تشویش ہے کہ انہوں نے ایک تو ہنگامی طور پر نئی کمک بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 100 کمپنیز یعنی تقریباً 10,000 ایڈیشنل ٹروپس مقبوضہ کشمیر میں بھیجے جا رہے ہیں۔ اسپیشل سٹیٹس ہے، اس کے بارے میں جو BJP کی موجودہ حکومت ہے ان کی جو رائے ہے اس کا اس خطے کی امن اور استحکام پر اور کشمیر کی صورتحال پر کیا اثر ہوگا، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اس پر آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی جا رہی ہے۔ جو اب دیکھیں سر، تازہ صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ کچھ 10% یا 15% رہ گئے تھے مسلمان جموں ریجن میں، جو کہ زیادہ تر نان مسلم وہاں پہ آبادی ہے، وہ انہی مسائل کی وجہ سے اسی صورتحال آرٹیکل 35 سے کے اوپر جو اب ایک تلوار لہرا رہی ہے مودی سرکار کی، وہ وہاں سے شری نگر اور دیگر علاقوں میں جا کے پراپرٹی خرید رہے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں انہیں کچھ مل ہی نہ پائے۔
نہیں پراپرٹی مراد یہ کہ جو غیر کشمیری ہیں وہ کشمیر میں پراپرٹی خرید سکیں. بالکل. تو ابھی تک یہ جو دفعہ ہے دستور کی نہیں سر قانون کی یہ تو موجود ہے. موجود ابھی تو ہے. ابھی اس کو ختم نہیں کیا گیا. نہیں لیکن پوری پلاننگ ہے. دیکھیے ایک اس لیے یہ اصل بات یہ ہے کہ اب جو فوج بھیجی جا رہی ہے, جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, جو سیز فائر لائن کے اوپر فائرنگ جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے, تو پاکستان کو بین الاقوامی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ سیکورٹی کونسل میں یہ موو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں موو کیا جا سکتا. کشمیر کا مسئلہ جتنا بھی دو طرفہ ہو, لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, اور اس میں جو بڑی طاقتیں جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے جو ویٹو پاورز ہیں آج کل اچھے مراسم ہیں ایک لحاظ سے, چین ہے, روس ہے, خود امریکہ ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے. تو بات کی بات ہے نا, جو سیکورٹی کونسل میں دستک دینے کی کوشش کرنی چاہیے, جائزہ لینا چاہیے کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں, ہماری پذیرائی ہو سکتی ہے یا نہیں, کیونکہ اس کے بغیر بین الاقوامی پریشر کو بڑھائے بغیر ہم انڈیا کا ہاتھ نہیں روک سکیں گے. اور انڈیا اس وقت بوکھلایا ہوا ہے کیونکہ افغانستان میں بھی اس کو سیٹ بیک ہو رہا ہے, اور پاکستان اس میں ایک مرکزی کردار بن گیا ہے اس کا, وہاں پیس پروسیس کے حوالے سے اور افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے. اور امریکہ بھی اور روس بھی اور چین بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو بکھلایا ہوا امریکہ, یہ جو بکھلایا ہوا انڈیا ہے, یہ کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ ایک خودکشی کے راستے پر چل سکتا ہے. پروگرام وقت ناظرین ختم ہوتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.